बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़स्लुस्सालिस, उसमें सफ़ा नंबर 36 और 41। ख़ामिसन व मिन अमसिलति फ़वाइदि सबबिन नुज़ूलि अन नअरिफ़ इस्म मन नज़लत फ़ीह लियज़ूल अल-लब्सु वल-लुब्सु, दोनों तरह पढ़ सकते हैं। लियज़ूल अल-लब्सु वल-इबहामु फ़क़द ज़अम मरवानु अन्न क़ौलहु तआला वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा अन्नहा नज़लत फ़ी कज़ा व कज़ा। पाँचवीं चीज़, ये किस चीज़ की चल रही थी पीछे? फ़वाइद असबाब नुज़ूल। पाँचवा उसमें ये असबाब नुज़ूल के फ़वाइद की मिसालों में से एक ये है कि हम उस शख्स का नाम जान लेते हैं जिसके बारे में आयत उतरी होती है, ताकि हम ये जानें। एक फ़ायदा ये है ताकि हम उस शख्स का नाम जान लें जिसके बारे में आयत उतरी है, ताकि इल्तिबास और इश्तिबाह ज़ायल हो जाए। लब्स, इल्तिबास, इबहाम, इश्तिबाह वैसे मुतरादिफ हैं। इल्तिबास और इश्तिबाह ज़ायल हो जाए वो इसलिए कि आयत उतरी है मज़म्मत में कि उस आदमी ने अच्छा नहीं किया, उसके बारे में आयत उतरी है। और आम तौर पर समझा जा रहा है कि ये फ़लाँ के बारे में उतरी है, ये मज़म्मत इसकी है। अगर हमें असबाब नुज़ूल मालूम नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा किसके बारे में उतरी है? लोग मुख्तलिफ़ लोगों के बारे में कहते रहेंगे, हाँ हाँ ये आयत तेरे बारे में उतरी थी, ये आयत तेरे बारे में उतरी थी। जब हमें सबब नुज़ूल मालूम हो जाएगा तो नामों की तयीन में जो इश्तिबाह हो रहा था, कोई कहता था इसके बारे में उतरी है, कोई कहता था इसके बारे में उतरी है, हमें सबब नुज़ूल से तयीन हो जाएगी कि नहीं फ़लाँ के बारे में उतरी है। तो जिनकी मज़म्मत बिला वजह की जा रही थी वो इससे मुबर्रा हो जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, वरना फिर एक बेकसूर आदमी उसका मौरद ठहरता रहेगा, जैसा कि इस आयत में आ रहा है कि मरवान बिन हकम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी बकर के बारे में कह दिया। अब्दुल्ला बिन बकर है ना, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के बारे में कह दिया कि ये जो मज़म्मत वाली आयत है वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा, ये इनके बारे में उतरी है। तो उनको हज़रत आयशा ने बताया कि नहीं, आपको सबब नुज़ूल ही मालूम नहीं है। आप देखें कि आयत का सबब नुज़ूल क्या है, सबब नुज़ूल से आपको मालूम हो जाएगा कि आयत किसके बारे में उतरी है। तो अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के बारे में नहीं उतरी थी, वो मुबर्रा हो गए। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। इस तरह तो बहुत सारी हस्तियाँ मजरूह हो जाएंगी फिर। तो असबाब नुज़ूल का फ़ायदा है। देखिए इसके बारे आप कुरान नहीं समझ सकते, आपको सही समझ नहीं आएगा कि आयत किसके बारे में है। मरवान का यह ख़्याल था कि अल्लाह ताला का फरमान वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा, वो शख्स जिसने अपने वालिदैन से कहा कि उफ़ तुम्हारे ऊपर, और उर्दू में उसको तुफ़ कह देते हैं। अन्नहा नज़रत फ़ी अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, ये अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर के बारे में उतरी है। तो हज़रत आयशा ने उन पर उनके इस बातिल ख़्याल का रद्द किया कि आपका यह ख़्याल गलत है, बिल्कुल बातिल है। वबय्यनत लहू सबब नुज़ूलिहा, आयत का सबब नुज़ूल बयान किया। और किस्से की तफसील जैसा कि इमाम बुखारी ने ज़िक्र की है वो ये है कि मरवान वो मदीना पर गवर्नर था, आमिल गवर्नर, वो मदीना पर गवर्नर मुकर्रर था। हज़रत मुआविया ने यह इरादा किया कि यज़ीद को अपना खलीफा बनाए, जानशीन बनाए। हज़रत मुआविया ने जो यज़ीद को अपना जानशीन बनाया था, हज़रत मुआविया का इरादा हुआ तो उन्होंने मरवान को इस बात का ख़त लिख भेजा कि भाई मैं उनको अपना जानशीन बनाना चाहता हूँ, लोगों को इसके ऊपर तैयार करो। मरवान ने लोगों को जमा किया और फिर उनमें तकरीर की, ख़ातबहुम, उनमें तकरीर की। फ़ज़करा यज़ीद व दआ इला बैअतिही, यज़ीद का तज़किरा किया और यज़ीद की बैयत की तरफ लोगों को दावत दी कि वो यज़ीद को जानशीन बनाना चाहते हैं तो आपने उसकी बैत करनी है। यह बना दिया था और उससे बैत ली। तो वो कहने लगे इन्ना अमीरुल मोमिनीन अराहुल्लाह फ़ी यज़ीद रायन हसन, कहा कि बेशक अमीरुल मोमिनीन अल्लाह ने उनको यज़ीद के बारे में अच्छी राय दिखलाई है। और अगर वो उनको, अब ये इस बात की ताईद में बात कर रहा है मरवान कि हज़रत मुआविया का यज़ीद को अपना वली अहद बनाना, अपना जानशीन बनाना दुरुस्त है। हज़रत मुआविया की राय बन चुकी है कि मैं उनको वली अहद और जानशीन बनाना चाहता हूँ, लिहाजा तुमने उनकी बैत करनी है। अब इस पर वो दलील दे रहा है मरवान, कह रहा है कि अमीरुल मोमिनीन यानी हज़रत मुआविया, हज़रत मुआविया को अल्लाह ताला ने यज़ीद के बारे में अच्छी राय दिखलाई है। और अगर वो यज़ीद को अपना पीछे जानशीन बना रहे हैं तो हज़रत अबू बकर उमर ने भी जानशीन बनाया था, अपनी ज़िंदगी में जानशीन बना गए थे। तो अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, उन्होंने कहा मा है इल्ला हिरकलिया, यानी अन्नहा इस्तिबदादुन लिल मुल्की का अमली मुलूक रूम। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने उनके रद्द में कहा कि आप ये जो बात कर रहे हैं ये ठीक नहीं है, यानी हज़रत मुआविया का ये काम ठीक नहीं है। तो उन्होंने कहा मा हिया इल्ला हिरकलिया, ये तो निरी कैसरियत है। हिरकल जानते हैं ना,
کون تھا؟ روم کے بادشاہ کو ہرقل کہتے تھے، روم کے بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، اور ہرقل ان کی طرف نام تھا، ہرقل نام تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ تو نری ہرقلیت ہے، یعنی قیصریت ہے، یعنی استبداد للملک، ملوکیت کا استقلال ہے۔ ملوکیت کا استقلال کا مطلب کہ میری بادشاہت آگے مستقل طور پر میری نسل میں چلتی رہے، اس کو کہتے ہیں استبداد للملک، بادشاہت ملوکیت کا استقلال، کہ میری بادشاہت آگے مستقل چلتی رہے، کسی اور خاندان میں نہ جائے۔ چونکہ جتنے شاہی نظام ہوتے ہیں عجم کے وہ ایسے ہی ہوتے تھے، بادشاہ اس کے بعد بیٹا بادشاہ، اس کے بعد بیٹا بادشاہ۔ اس وقت بھی روم وغیرہ والے لوگ ایسے کرتے تھے، آج بھی شاہی نظام جہاں جائیں جیسے سعودیہ میں ہے وہاں بھی باپ پھر اس کا بیٹا پھر بیٹا یوں ہوتا ہے۔ تو وہ عبد الرحمن کہنے لگے یہ تو ملوکیت کا استقلال ہے، کیا مطلب؟ یعنی بادشاہ کی نسل ہی آگے چلے۔ کعمل ملوک روم، یہ رومی بادشاہوں کی طرز کا عمل، یہ رومی بادشاہوں کا طرز عمل ہے، یہ شریعت کا طرز عمل نہیں ہے کہ آگے اپنے بیٹے کو جانشین بنا جانا۔ انہوں نے رد کیا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے۔ مروان کہنے لگے تو ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کی سنت ہے کہ انہوں نے بھی اپنی زندگی میں خلیفہ بنایا تھا اور نامزد کیا تھا۔ حضرت ابو بکر نے تو حضرت عمر کا نام لے لیا تھا، اور حضرت عمر نے 6 نام لیے تھے کہ انہی میں سے بنانا ہے، تو متعین کر دیا۔ عبد الرحمن نے کہا ہرقلیہ، نہیں یہ سنت ابی بکر نہیں ہے، یہ قیصریت ہے، عجمیت ہے۔ تو ان ابا بکر واللہ ما جعلها فی احد من ولدہ، اولاد کے لیے ولد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لڑکے کے لیے ولد کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ میرا لڑکا ہے ولدی، یہ میری اولاد ہے ولدی۔ اگرچہ لفظ ولد کا معنی اولاد بھی آتا ہے، لیکن عموماً استعمال الگ الگ کرتے ہیں تلفظ میں، لڑکے کے لیے ولد اور اولاد کے لیے ولد۔ کہ ابو بکر نے واللہ اپنی اولاد میں سے کسی میں یہ نہیں کیا تھا، یعنی آگے خلافت دی تھی، ولا فی اہل بیتی، نہ اولاد نہ اپنے خاندان میں کسی کو آگے اپنا جانشین نہیں بنایا تھا۔ یعنی جانشین بنایا تھا مگر تو حضرت عمر کو بنایا تھا، جانشین بنانا تو ابو بکر سے ثابت ہے رضی اللہ عنہ، مگر اپنے خاندان میں بنانا ثابت نہیں ہے۔ حضرت معاویہ تو اپنے خاندان میں بنا رہے ہیں۔ وما جعلها معاویہ رضی اللہ عنہ الا کرامۃ لولدی، اور حضرت معاویہ نے یہ جو ان کو بنا رہے ہیں پیچھے اپنا خلیفہ، یہ تو اپنے بچے کی تعظیم میں، اپنے بچے کو عزت دینے کے لیے، اپنے بچے کو عزت دینے کے لیے بنا رہے ہیں کہ میرے بیٹے میں آگے بادشاہت منتقل ہو، یہ آگے مکرم معزز بن کر رہے ہیں۔ مروان نے کہا پکڑ لو اس کو، عبد الرحمن بن ابی بکر کو، میرے خلاف بات کرتا ہے۔ تو حضرت عائشہ کے گھر میں داخل ہو گئے، فلم یقدر علیہ، تو وہ ان کو نہ پکڑ سکے، اس لیے کہ حضرت عائشہ کو تو سارے ہی احترام کرتے تھے، ورنہ تو مروان گورنر تھا، وہ چاہتا حضرت عائشہ کے گھر سے نکلوا لیتا، مگر احترام گھر کی وجہ سے۔ فقال مروان نے کہا یہی ہے وہ شخص جس کے بارے میں اللہ نے کہا تھا والذی قال لوالدیہ اف لکما، یہی وہ شخص ہے کہ جس نے اپنے والدین کو الفاظ کہتے ہیں برا آدمی ہے، میرے خلاف بولا، یہ آدمی اچھا نہیں ہے۔ حضرت عائشہ نے پردے کے پیچھے سے کہا، چونکہ وہاں جمع کر کے کہا جاتا تھا مسجد میں، یعنی مسجد میں جمع کر لیتا تھا گورنر اور مسجد میں ہی لوگوں کو تقریر کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر اور مسجد یہ بالکل متصل ہے، جنہوں نے آپ میں بہت ساروں نے دیکھا ہے مدینہ طیبہ، تو جہاں اللہ کے نبی کا حجرہ عائشہ ہے، ہم سلام پیش کرتے ہیں، یہی حضرت عائشہ کا گھر ہے، اور ساتھ ریاض الجنہ ہے، یہی مسجد تھی۔ اللہ کے نبی کے زمانے کا ممبر بھی وہیں رکھا ہوا ہے، ممبر تو نہیں ہے جگہ ہوئی ہے، ممبر بھی وہیں رکھا ہوا ہے، تو بالکل ساتھ ساتھ ہیں۔ ادھر مروان بول رہا ہے، حضرت عائشہ پردے کے پیچھے سن رہی ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے پردے کے پیچھے سے کہا ما انزل اللہ فینا شیئا من القرآن، اللہ نے ہمارے بارے میں قرآن کے اندر کچھ بھی نہیں اتارا سوائے اس کے انزل اللہ ان اللہ انزل عذری ای براءتی، اللہ تعالیٰ نے میرا معذور ہونا بے قصور ہونا، کہتے وہ آدمی اس میں معذور ہے، یعنی اس کا قصور نہیں ہے، میرا معذور ہونا یہ نہیں، میری براءت نازل کی تھی، وہ واقع افک میں میری براءت نازل کی تھی۔ پھر امی عائشہ فرمانے لگی ولو شئت ان اسمی من نزلت فیہ لسمیتہ، اگر میں چاہوں تو میں اس کا نام ان اسمیہ من نزلت فی، جس کے بارے میں آیت اتری اس کا نام اگر بتانا چاہوں تو میں نام بتا سکتی ہوں، لیکن نہیں بتایا مسلط کے تحت۔ اب دیکھیں اگر یہ شان نزول سامنے نہ آتا، اور یہ بخاری کی روایت نیچے لکھا نا انظر صحیح البخاری کتاب تفسیر سورۃ حامیم الاحقاف رقم الحدیث 4550۔ اب آیت کا اگر شان نزول معلوم نہ ہوتا تو حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو مطعون کر دیتے، ان کے باقی کارناموں کو بھی مطعون کر دیتے، تو اس طرح تو کسی بھی دینی شخصیت کو مجروح کر دیا جاتا ہے کہ آیت تیرے بارے میں ہے، اور شان نزول اترا تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ شخص یہ نہیں ہے بلکہ یہ ہے۔ اس موقع پر یہ میں عرض کرنا ضروری سمجھوں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنے بیٹے یزید کو ولی عہد بنانا
کیا یہ صحیح تھا یا غلط تھا، اور اس میں حضرت معاویہ کا قصور ہے یا نہیں ہے۔ تو چونکہ ابھی وقت نہیں ہے، لیکن آپ ذہن میں رکھیں، میں انشاءاللہ کسی دن اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا کہ میں اس کا ابھی عرض کر دیتا ہوں، نہ جانے پھر موقع ہو نہ ہو، اور ریکارڈنگ والے بھی پتہ نہیں پھر کبھی سن سکیں نہ سن سکیں، لیکن میں اتنا عرض کر دوں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یزید کو ولی عہد بنانا نیک نیتی کی بنیاد پر تھا، اور اس بنیاد پر نہیں تھا کہ وہ دین کا نفع پیچھے کر کے اپنی ذاتیات اور اپنے خاندان کو آگے کر کے، جیسے بادشاہ روم کرتے ہیں، بادشاہ عجم کرتے ہیں، اس بنیاد پر اپنی نسل میں آگے بادشاہت چلانا چاہتے تھے، جس کو بدنیتی کہتے ہیں، یعنی دین کا بھلا نہیں ہے، بدنیتی کے طور پر یزید کو ولی عہد بنا گئے تھے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس کے بہت مضبوط دلائل ہیں، اگر کوئی آدمی اس مضمون کو اچھے طریقے سے سمجھنا چاہے کہ حضرت معاویہ یزید کو ولی عہد بنانے میں عند اللہ ماجور تھے، بد نیت نہیں تھے، نیک نیتی کی بنیاد پر اور دین کے فائدے کی بنیاد پر بنایا تھا۔ کوئی اس کو تفصیل سے پڑھنا چاہے تو حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق کتاب کا نام ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کی، اس میں پڑھ لے اور اس میں اس کا سارا تفصیلی جواب موجود ہے۔ مزید تفصیل جاننا چاہے تو تاریخ کی دیگر معتبر کتابیں پڑھ لے، لیکن یہ بھی اس کو کافی وافی ہے اس مسئلے کے حل کے لیے۔ تو انشاءاللہ مجھے موقع ملا تو کسی موقع پر میں اس پر تفصیل سے عرض کروں گا، فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ ما ہوا سبب النزول، سبب نزول کیا چیز ہوتی ہے؟ قد تحصل واقعۃ او تحدث حادثۃ فتنزل آیۃ او آیات کریمۃ فی شأن تلک الواقعۃ او الحادثۃ فهذا هو ما يسمى بسبب النزول، وقد يعرض سؤال على النبي عليه السلام بقصد معرفة الحكم الشرعي فيه او الاستفسار عن امر من امور الدين فتنزل بعض الآیات الکریمہ فهذا ايضا ما يسمى بسبب النزول۔ سبب نزول کیا چیز ہے؟ سبب نزول کس کو کہتے ہیں؟ دو چیزوں کا نام سبب نزول ہے۔ ایک، جس واقعے کے تناظر میں وہ آیت اتری ہے، یعنی اس آیت کے پس منظر میں کوئی واقعہ ہے، کوئی قصہ ہے، اس واقعے کو شان نزول کہا جائے گا، سبب نزول۔ یہ اس کو سبب نزول کہتے ہیں جو آپ سارے جانتے ہیں۔ اس کو بھی سبب نزول کہتے ہیں کہ کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھی کہ یا رسول اللہ اس کے بارے میں کیا ہے، اور اس پر آیت اتری، تو اس پوچھنے کو بھی سبب نزول کہا جاتا ہے کہ اس آیت کے اترنے کا سبب، نزول کا معنی اترنے کا سبب، اس آیت کے اترنے کا سبب یہ سوال ہے۔ تو کبھی نزول کا سبب سوال ہوگا، کبھی نزول کا سبب واقعہ ہوگا۔ واقعہ اور حادثہ یہ مترادف ہیں، یہ کوئی الگ الگ نہیں ہے کہ کبھی واقعہ رونما ہوگا کبھی حادثہ رونما ہوگا۔ اگرچہ انہوں نے کہا ہے کتحصل واقعہ تحدث حادثہ فتنزل آیات کریمہ فی شان تلک الواقعہ او الحادثہ۔ نیچے انہوں نے مثال دی ہے، سبب نزول کی دو قسمیں ہوگی نا، انہوں نے پہلی مثال دیا مثال الحادثہ، دوسری مثال دیا وہ مثال السؤال۔ تو اگر حادثہ اور واقعہ الگ الگ ہوتا تو الگ الگ مثالیں اس کی آتی نا، یہ چونکہ شائع واحد تھا، اور اس کتاب میں ویسے مترادفات ادبی زبان غالب ہے کتاب میں، جو کہ نہیں ہونی چاہیے۔ فنی کتاب میں سلیس اور سادہ زبان ہونی چاہیے، ہاں اس فن کے ادب کی کتاب میں ادب غالب ہونا چاہیے۔ عربی ادب کی کتب ہیں، طنطاوی ہے، کیلانی ہے، منفلوطی ہے، پڑھو ادب، اس میں ادب کی تحریرات ہیں، اطلقت سبیل الابراتی، اس کی اپنی تعبیرات ہیں، مذہبی آتا ہے۔ لیکن آپ کوئی فن پڑھا رہے ہیں، تفسیر ایک کتاب ہے، تشریح حدیث، شرح حدیث کی کتاب ہے، فقہ کی کتاب ہے، آپ اس میں سادی عربی رکھیں، مضمون سمجھیں۔ اللہ آپ کو مؤلف بنائے تو آپ نے یہ ضرور خیال رکھنا ہے، تصنیف کریں اس میں اپنے ادب کا زور نہ دکھلیں، وہ ادبی تعبیرات استعمال کریں جس کو عام لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں، اور الفاظ کے مترادفات کا زور نہ دکھلیں۔ آپ اس میں مضمون کی طرف توجہ دیں اور عبارت آسان رکھیں، اردو ہو یا عربی ہو۔ ایسے تقریر کریں، بیان کریں، درس دیں، اپنی خطابت کے جوش میں مترادفات، متضادات، تعبیرات عجیب عجیب سی، اس پر نہ توجہ دیں، اس پر توجہ دیں کہ آپ کی بات اگلا سامع مخاطب سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے کہ نہیں سمجھ رہا۔ ایک ان پڑھ آدمی بھی آپ کے بیان اور درس سے فائدہ لے کر اٹھے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے الفاظ تو ماشاءاللہ لچھے دار، خطابت ماشاءاللہ شہنشاہانہ، اور نیچے سے داد کی آوازیں، لیکن نہ آپ کو کچھ پتہ نہ اس کو کچھ پتہ۔ ایسا نہ ہو۔ دیکھو دین پھیلانا مقصود ہے، اپنی وہب مقصود نہیں ہے، تو پھر الفاظ آسان لو کہ اگلا آدمی آپ کی بات سمجھے۔ میں نے کہا نہیں تھا ایک پروگرام میں تھا، مجھ سے بتایا تھا، مجھ سے پہلے ایک خطیب تھے، بڑے مشہور ہیں، اور سب دیہات کا ماحول تھا، دیہاتی لوگ تھے، اور اس نے اتنی مشکل اردو میں کوئی رٹے ہوئے تھے، کبھی اللہ کی عظمت بولتا تھا تو اتنے مشکل الفاظ، پھر کوئی اور واقعہ بیان کرتا تھا وہ مشکل الفاظ، مترادفات، ہم وزن، اس میں مزہ تو آتا ہے،
لیکن مجھے صحیح بات ہے دکھ ہو رہا تھا. میں نے کہا ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے اس کے اس بیان سے سوائے اس کی کہ اس کی خطابت چڑھ رہی ہے. تو خطابت تو نہیں مقصود. ہاں آپ اچھا بیان کریں لیکن کسی کو سمجھ تو ہے کہ پیغام تو لے کر جائے. نیرا آپ کی خطابت ہی ہوئے تو کچھ نہ ہوا. وقد يعرض سؤال على النبي صلی اللہ علیہ وسلم بقصد معرفت الحکم الشرعی. کبھی اللہ کے نبی پر سوال پیش کیا جاتا ہے اس ارادے سے کہ حکم شرعی ہم معلوم کر لیں، یا دین کی کسی بات کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو اس وقت بھی کچھ آیات اترتی ہیں تو اس کو بھی سبب نزول کہتے ہیں. تو حادثہ کوئی واقعہ ہوگا یا کوئی سوال ہوگا. حادثہ کی مثال امام بخاری نے جو خباب بن ارت لفظ ہے ان سے روایت کیا ہے. حضرت خباب کہتے ہیں کنت قینا حدادا، میں لوہار تھا، یعنی قین کا ترجمہ کیا لوہار، میں لوہار تھا اور میرا عاص بن ویل جو کافر تھا اس پر میرا قرضہ تھا، میں نے اسے پیسے لینے تھے. میں اس کے پاس آیا اپنے قرضے کا مطالبہ کرنے کے لیے. مجھے کہنے لگا میں تجھے تیرا قرضہ نہیں دوں گا حتی تکفر بمحمد، جب تک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفریہ رویہ نہ اختیار کرے، یعنی ان کا انکار نہ کرے، مراد کفر والا معاملہ، اور جب تک تو لات اور عزا کی عبادت نہ کرے. میں نے کہا لا اکفر حتی یمیتک اللہ ثم یبعثک، میں کبھی کفر نہیں اختیار کر سکتا یہاں تک کہ اللہ تجھے موت دے گا پھر اللہ تجھے کھڑا کرے گا. تو کہنے لگا انی اذن لمیت ثم مبعوث، پھر تو مجھے مرنا بھی ہے اور پھر اٹھنا بھی ہے، تیرے بقول اٹھنا بھی ہے. فانتظرنی، تو پھر مجھے اس دن کے لیے، اٹھنے کے دن کے لیے مہلت دے. فسأوتی مالا وولدا فأوفیک دینک، یہ منصوب ہوں گے سارے. تو مجھے پھر جب میں اٹھوں گا دوبارہ اٹھوں گا، پھر نئی زندگی ہوگی، پھر اس زندگی میں بھی یہاں کی طرح جیسے یہ زندگی ہے مال اور اولاد ہوتی ہے وہاں مجھے مال بھی ملے گا اولاد بھی ملے گی. جب اٹھ کر کھڑے ہوں گے تو اس وقت میں تیرا قرضہ تجھے ادا کر دوں گا. اس نے تنزل کہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیت اتاری افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا. یہ آیت اس کے بارے میں آئی ہے. یہ واقعہ سبب بنا ہے ان آیات کے اترنے کا. سوال کی مثال حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان الیہود تغشانا، یہود ہمارے اوپر غالب ہونے لگتے ہیں، غالب آنے لگتے ہیں. وَيُكْثِرُونَ مَسْأَلَتَنَا عَنِ الْأَهِلَّةِ، وہ چاندوں کے بارے میں ہم سے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں. چاند کی حقیقت کیا ہے؟ مثلا کیا پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں فما بال الہلال یبدو دقیقا ثم یزید حتی یستوی و یستدبر ثم ینتقص حتی یعود کما کان. کہتے ہیں یہ جو پہلی کا چاند ہے یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ شروع میں ظاہر ہوتا ہے تو بہت پتلا سا ہوتا ہے، پھر یہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ یستوی و یستدبر، یہ برابر ہو جاتا ہے، یعنی پورا ہو جاتا ہے. پتلا ہوتے بڑھتے بڑھتے برابر ایک پورا چاند بن جاتا ہے. پھر یستدبر، پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر ثم ینتقص، اور پھر پیچھے ہٹتا ہے تو چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، کم ہوتا جاتا ہے. حتی یعود کما کان، پھر دوبارہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا، یعنی پھر دوبارہ طلوع ہوتا ہے، پھر پتلا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتا ہے. ہر مہینے ایسے ہوتا ہے نا. یہ چاند کیا چیز ہے؟ انہوں نے سوال کیا حضور سے. اس سوال کے اوپر آیت اتری یسألونک عن الاہلہ. تو اس آیت کا شان نزول وہ سوال ہے. چلو بھائی، یہ حتی یستوی و یستدیرہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے نسخے میں ہے، اور مجھے یستدیرہ ہی ٹھیک لگ رہا ہے. اچھا میں نے مطالعے میں اس کو یستدیرہ کیا، پھر میں نے دیکھا یستدبیرہ لکھا ہے. یہ جب برابر ہو جاتا ہے اور پھر گول ہو جاتا ہے. ٹھیک چلے، یستدیرہ صحیح ہے، یستدبیر والا نسخہ ٹھیک نہیں ہے.